इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 523 मुलाहिज़ा फरमाएं। वालेकुम, ये तुम्हारे ही पाले हुए कुत्ते हैं, इनके साथ मरना पसंद करोगे तुम या अब उन्हें कुत्ते की मौत मारने के नेक काम में हमारी मदद करोगे? वालेकुम कांपते हुए बोला, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। बाकी बच जाने वाले हमारा सुराग तलाश करते इसी रास्ते पर दौड़ते हुए हम तक आ पहुंचे थे। उनके दौड़ते कदमों की और आपस में बातें करने की आवाज़ें हम तक पहुंच रही थी। मैंने कहा, हमने तुम्हारी मदद के लिए आने वाले आधे लश्कर का सफाया कर दिया है। जो बाकी बचे थे वो मरने के लिए खुद ही इधर आ रहे हैं। तुम उन्हें मदद के लिए बुलाओ, हम छुप कर देखते रहेंगे और तुम्हारी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुनेंगे। कालिम ने कहा। करीबी से सुनाई देने वाली सब आवाज़ें यकलख्त बंद हो गई थी। गालिबन उन्होंने जीप देख ली थी या अंदाज़ा कर लिया था कि हम कहीं करीब ही मौजूद हैं। जंगल में जहाँ खतरा खुद पुकारता है, शिकार और शिकारी दोनों ही छठी इसकी मदद से ये पुकार सुन लेते हैं। मैंने नाज़ो और गुल को चुटकी से इशारा किया, तुम दोनों गायब हो जाओ। कालिम ने कहा, जैसे जंगल में चुड़ैलें गायब होती हैं। तुमने देखा है कभी? गुल ने खफकी से कहा। कालिम ने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, नहीं देखा तो क्या, अभी देख लेंगे। नाज़ो फिर दरख्त पर चढ़ गई। इस काम में महारत का मुजाहिरा नाज़ो ने पहले कभी नहीं किया था। उसे अपने दुबले पतले लचकदार जिस्म को इस्तेमाल करना आता था। वो गुलेरी की तरह पलक झपकने में एक शाख पर पहुंच गई जो ज़मीन से 10-12 फुट ऊपर थी। गुल ने एक झाड़ी के नीचे पना ली। मैंने दस्ती बम मल्होत्रा को दिखा के कहा, यह चीज़ तुमने पहले देखी ज़रूर होगी, तुम्हारी स्टॉक का माल है। हम सिर्फ 10 गज दूर बैठे हैं। अगर तुमने हरामीपन किया तो हम तुम्हारी मौत का सामान वहीं से अरसाल कर देंगे, लेकिन खुद महफूज रहेंगे। कालिम ने सरगोशी में कहा। मैंने कहा, इन्हें यह बताना कि हम तुम्हें यहाँ छोड़ के फरार हो गए और तुमको अभी अभी होश आया है। और इस बयान का आखिरी हिस्सा बहरहाल सच है, कालिम ने कहा। फिर हम दोनों भी तारीकी से फ़ायदा उठाते हुए रोपोश हो गए। वालिकराम को अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार था कि किसी तरद्दुद के बगैर उसने 3 अफराद को खुद मौत की राह गुजर पर बुला लिया। वो कराने और चीखने लगा, अरे कौन है? इधर आओ। हाय, कौन? वालिकराम जी। अंधेरे में से एक आवाज़ उभरी, अरे हाँ, मैं वालिकराम हूँ। सत्यानाश हो उनका, उसने वावेला जारी रखा। अंधेरे की ओर से 3 साए बड़ी तेजी से वालिकराम की तरफ लपके। उन सब के हाथ यूं उठे हुए थे कि दूर से भी हम उनके मुसल्ला होने का अंदाजा कर सकते थे। ये क्या हुआ वालिकराम जी? अरे होना क्या था, नमक हराम नालायक गधे, वो मेरा काम तमाम कर गए। भाग गए मुझे यहाँ डाल के। आखिर कौन थे वो? ये दूसरी आवाज़ थी। गए किधर वो? तीसरे ने हमारे लिए गाली को बतौर नाम के इस्तेमाल किया। पागल के बच्चे, क्या मैं पूछता उनसे कि वो कौन है? और क्या पूछने पर वो बताते? मैं तो बेहोश था, मुझे क्या मालूम वो कहाँ गए। मैंने एक पत्थर उठा लिया और उस तरफ फेंका जिधर नाज़ो दरख्त पर चढ़ी बैठी हुई थी। ये कैसी आवाज़ थी? किसी ने चौंक कर कहा। उधर से आई थी आवाज़। दूसरा बोला, देखो होशियार, कहीं वो धोखा देने के लिए आस पास ही ना छुप गए हों। तीसरे ने कहा, मैं देखता हूँ इधर। पहले ने कहा, तुम दूसरी तरफ जाओ। उस वक्त नाज़ो ने एक दिलचस्प हरकत की। उसने हल्क से किसी परिंदे की आवाज़ निकाली, लेकिन ये आवाज़ बेहद मसनूई लगती थी। ये कौन बोला था? तोता होगा, वालिकराम ने कहा। नाज़ो ने पेड़ पर से तोते की तरह कहा, मियाँ मिट्ठू। वही शख्स दरख्त की जानिब बढ़ गया। मैंने जंगल में कभी रात के वक्त तोते को बोलते नहीं सुना। वो हैरानी से बोला, अभी पकड़ता हूँ। अबे देख ले, तोता है कि तोती? दूसरा बोला, ये भी पूछ लेना कि क्यों जाग रहा है। तीसरे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। दूसरा शख्स बड़ी बेफिक्री से चलता हुआ मुझसे चंद फुट दूर तक आया और रुक गया। मैंने पहलू बदला था और उसने आहट सुन ली थी। कौन है? सामने आ जा। उसने रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके हुक्म दिया। अगर मैंने फौरन जगह ना बदली होती तो शायद निशाना लिए बगैर चलाई जाने वाली गोली मुझे लग जाती। इससे पहले कि वो फिर फायर करता, मैंने उस पर जस्त लगाई, लेकिन उसे गिराने में नाकाम रहा। आखिरी वक्त में वो पैंतरा बदल के बच गया। उसने पलटकर पहले फायर करना चाहा और फिर मुझे बिल्कुल सामने पाके रिवॉल्वर से मेरे सर पर वार किया।
میں نے سر کو بچاتے ہوئے گھوم کر لات ماری جو اس کے پیٹ پر بڑے بھرپور انداز میں لگی۔ وہ بلبلایا اور درد سے دورہ ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن بغل میں دبائی اور ہاتھ سے کلائی تھام کے جھٹکا دیا تو اس کا ریوالور وہیں گر گیا۔ میں نے اسے دبا کے تھوڑی سی دوڑ لگائی اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ چھوڑنے سے پہلے میں نے اسے یوں دھکیلا کہ وہ اپنی ہی قوت میں سیدھا آگے گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے بریک لگانے کی ناکام کوشش کی، لیکن خود کو اس درخت سے نہ بچا سکا جو اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کا سر درخت کے تنے پر یوں لگا جیسے کک لگنے سے فٹ بال گول میں نہ جائے اور پول سے ٹکرا جائے۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ میں نے ایک فائر کی آواز اور سنی۔ اب میں جیپ کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے وہاں غالب کے ساتھ گل نظر آئی۔ پھر دوسری سم سے نازو ہاتھ جھاڑتی نمودار ہوئی۔ تمت بالخیر، میں نے کہا۔ بیچارہ بولنے والا طوطا پکڑنے آیا تھا۔ تمہارے اس بولنے والے طوطے کو آج میں نے بچا لیا، گل نے ریوالور لہرا کے کہا، ورنہ یہ وہ دراصل ایک دم پیچھے آ گیا۔ غالب نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، بزدل سامنے سے آتا تو میں دیکھتا۔ گل ہنسنے لگی، واقعی بہت بہادر ہیں آپ۔ ہاں دیکھ لیا میں نے، سٹی گم ہو گئی تھی، کھڑے تھے بت بنے ہوئے، میں اسے ہپناٹائز کر رہا تھا۔ غالب نے متانے سے کہا، تم نے خواہ مخواہ گولی چلائی، وہ میرے قدموں میں گرنے ہی والا تھا اور درخواست کرنے والا تھا کہ لیجیے مجھے میرے ریوالور سے قتل فرمائیے۔ نازو نے تن سے کہا، چلو اب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے ڈرائیور کی جگہ بیٹھ کر کہا، مالک رام، ہم تمہارے باپ کے بنائے ہوئے مندر کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ مندر میں اس وقت؟ ہاں، ہم جیپ کو دور چھوڑ دیں گے۔ میں نے جیپ کو سٹارٹ کرتے ہوئے کہا اور غالب اور نازو کی چیخ چیخ کو نظر انداز کر دیا۔ تم مندر کیسے جاؤ گے؟ مالک رام نے مایوسی سے انکار میں سر ہلایا۔ تم آخر کس مرض کی دوا ہو؟ یہ تمہیں سوچنا ہے کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ محفوظ رہے گا اور کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں نے کہا، یہ بہت مشکل ہوگا۔ مشکل اور ناممکن، ان دو الفاظ کو ہم اپنی ڈکشنری سے خارج کر چکے ہیں۔ میں نے کہا، ہم آسان کام ویسے بھی پسند نہیں کرتے، ورنہ اس وقت جانا ہوتے، کہیں دادو عیش دے رہے ہوتے۔ عیش کرنا ہمارے اختیار میں تھا۔ غالب نے پیچھے سے ایک سرد آ بھری، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ورنہ یہ جھوٹ ہے۔ کیوں نازو؟ ناحق کم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ نازو نے بھی آپ برے غالب کی تائید کی، حالانکہ 1 منٹ پہلے دونوں کی لڑائی جاری تھی۔ میں نے کہا، واہ بھائی، آج تو تم نے بھی ایک پورا مصرع بالکل صحیح بول دیا۔ ہو گیا نا لاحق تمہیں بھی یہ شاعری کا مرض؟ یہ چھوت کی بیماری ہے، چھونے سے لگ جاتی ہے۔ گل نے کہا، یہ جمال غم نشیں والی بات ہے جو تم نہیں سمجھو گی۔ غالب نے کہا، آخر کیوں نہیں سمجھوں گی میں؟ اس لیے کہ یہ فارسی ہے۔ غالب نے کہا، چلو تم اردو میں سمجھا دو۔ گل نے اصرار کیا، شعر نہیں سناتا، مطلب بتا دیتا ہوں۔ مٹی سے پھول کی خوشبو آ رہی تھی۔ مٹی نے کہا، اس میں میرا کمال نہیں، یہ خوشبو اس پھول کا عطیہ ہے جو خاک میں مل گیا۔ اب تم خاک فرض کر لو نازو کو اور گل مجھے۔ گل تو میں ہوں۔ گل ہنسنے لگی، تمہیں گل محمد فرض کر سکتی ہوں۔ میں نے جیپ کو روک دیا کیونکہ اب مندر کی عمارت کا مخروطی سیاہ ہیبلا 100 قدم کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ غالب نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا، سکندر، وہ 2 افراد کہاں گئے؟ رابعہ اور محسن؟ میں نے ابھی تک اس سوال پر ذہن کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے کیونکہ میرے پاس خود کو مطمئن رکھنے کے لیے بھی جواب کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا، وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ اور غالب کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن غالب آسانی سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ لے جائے تو جا سکتے ہیں، نازو نے کہا۔ غالب نے کہا، اور وہ لوٹ کر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یار ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، اور میرا دین بھی اچھے برے ہر قسم کے امکانات سے بے نیاز نہیں ہے۔ مجھے بھی ان کی اتنی ہی فکر ہے جتنی تمہیں، لیکن فکر کرنے سے کیا ہوگا؟ یعنی ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ نازو نے طنزیہ لہجے میں کہا، بھول جانا چاہیے ان کو۔ اگر قسمت میں پھر ملنا ہوگا تو مل جائیں گے، ورنہ پڑھ لیں گے ان پر فاتحہ۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں نے برہمی سے کہا۔ تم کتنی جذباتی بے حسی کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ فکر کرنے سے کیا ہوگا۔ ہاں، میں پھر کہتا ہوں کہ فکر کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، صرف ہمارا وقت ضائع ہو سکتا ہے اور ہمارا کام رک سکتا ہے۔ میں نے نازو کو سمجھانے کی کوشش کی جو باقی سب کی طرح جذبات کی رو میں بہہ گئی تھی۔ اگر وہ آزاد ہیں تو خود ہی کسی وجہ سے نہیں آئے۔ یہ وجہ کیا ہوگی؟ اس کا علم ان سے ملنے کے بعد ہوگا۔
لیکن اندازہ بہرحال کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی اہم وجہ ہوگی، کوئی ایسا کام ہوگا جو فوری توجہ کا طالب ہوگا، جسے التوا میں رکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے واپسی کا خیال ملتوی کر دیا، اور اس کام سے انہیں فرصت ہوگی تو وہ خود ہی آ جائیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم اس علاقے میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، لیکن بافرض محال وہ دشمن کی قید میں ہیں، تو فکر کرنے سے زیادہ ان کے لیے عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ سر ہتھیلی پر رکھ کر ہم یہاں تک آ گئے ہیں۔ اب دشمن کی حصار میں داخل ہونے کا مرحلہ ہے۔ یہ اندر جا کے ہی معلوم ہوگا کہ ہمارے راستے میں کتنی دیواریں خائل ہیں، انہیں کیسے گرایا جا سکتا ہے، اور زنجیریں کیسے کاٹی جا سکتی ہیں۔ دشمن کی سطح تک کبھی ہے، اور ہم اپنے محدود وسائل کے ساتھ ان کی طاقت سے کیسے ٹکرا سکتے ہیں۔ شیلا کو اس کے بیٹے کو باحفاظت کیسے نکالا جا سکتا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر تم سب کی رائے ہے کہ پہلے رابعہ اور محسن کو تلاش کیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم اپنا پلان بدل دیتے ہیں، لیکن کوئی مجھے یہ بتائے کہ رابعہ اور محسن کو کہاں جا کے تلاش کریں۔ اگر وہ باہری ہوئے تو مل جائیں گے، لیکن صورتحال اس کے برعکس ثابت ہوئی تو یہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ اتنی دیر میں دشمن کا قافلہ گزر جائے گا، وہ شیلا کو بھی ساتھ لے جائیں گے، اور انہیں بھی ہم غبار دیکھتے رہ جائیں گے۔ میرے دل کا سارا غبار نکال دیا تھا، اور خود بھی عقل کی رہنمائی میں ایک جذباتی بحران سے گزرنے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے ایک واضح منطقی سوچ کی مدد سے اپنے راستے کا تعین کر لیا تھا، اور بہت مطمئن محسوس کر رہا تھا کہ میں تذبذب، مشکوک اور بے یقینی، قوت فیصلہ کی کشمکش اور عدم اعتماد کی دلدل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی سنبھل گیا۔ نازور گل کی صورتوں پر شرمندگی کے آثار بہت نمایاں تھے۔ گل سیدھی سادھی لڑکی تھی، اس نے اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سکندر بھائی، مجھے پورا بھروسہ رکھنا چاہیے آپ پر۔ پھر نازو نے کہا، آئی ایم سوری سکندر، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں رہا، یا تم کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہو ہم پر۔ غالب نے خفت سے سر کھجا کے کہا، باس غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، ایسی کی تیسی باس کی، نہ میں باس ہوں اور نہ سپر مین کی غلطی نہ کروں۔ تم اختلاف کا حق رکھتے ہو، کیونکہ تم سب اتنے ہی اہم ہو جتنا کوئی اور۔ میرا کوئی فیصلہ ذاتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی تم سے بھی میں یہ ایک رعایت مانگتا ہوں کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے یا میرے غلط فیصلے سے نقصان ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ غالب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چل یار، اب جانے بھی دے، کیوں اتنا شرمندہ کر رہا ہے مجھے سب کے سامنے؟ میں نے بالک رام کو دیکھا جو احمقوں کی طرح منہ کھولے بیٹھا ہوا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اندازے کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم کس پلان، منصوبے اور مشن کس حد تک اور کس ساتھی کی اسیری اور رہائی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے لیے ہم سب کے نام اور چہرے بھی اتنے ہی اجنبی تھے جتنے ہمارے مقاصد پوری اسرار تھے۔ میں نے کہا، لالا جی آپ آگے چلو۔ بالک رام چونکا۔ میں نے کہا ہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، ہمارا تجربہ یہ ہے بالک رام کہ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جو کام زر سے نہ بنتے ہوں وہ زور کی مدد سے کیے جا سکتے ہیں۔ انتخاب ہم تم پر چھوڑتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ بالک رام، تم کو اس مندر میں جانے سے کون روک سکتا ہے جو تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ میں نے ریوالور نکال دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس مندر کے پرانے پجاریوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا؟ اناتھ آشرم کو تم نے ہی گودام بنایا تھا۔ مندر میں تمہارے اپنے آدمی ہیں جو پجاری کے بیس میں تمہارے ایجنٹ ہیں۔ بالک رام کا رنگ اڑ گیا۔ آخر تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم سب نے میرے سب آدمی مار دیے۔ میں نے کہا، تم بھی مارے جاتے، لیکن تم نے کہا تھا کہ تمہیں ہماری ہر شرط منظور ہوگی۔ ہم کون ہیں اس کا اندازہ تمہیں اب تک ہو جانا چاہیے۔ تم جو بھی ہو بہت خطرناک اور پاگل ہو۔ میں نے کہا، ہاں، تم نے دیکھا ہوگا کہ ہم مرنے مارنے سے نہیں ڈرتے، اور کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے تو اسے ہم کتنی آسانی سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب بولو، مرنا چاہتی ہو؟ بھگوان کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی تو تم چھوڑ دو گے، مگر وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ بالک رام رونے لگا۔ وہ کون؟ میں نے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، بتا دوں تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے اتنا نقصان برداشت کیا، تمہاری ہر بات مانی، آخر کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ ان سب کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں تھی،
جو تمہاری خاطر جان سے گئے، غالب نے تلخ لہجے میں کہا۔ قیمت تھی، ان کو ملتی رہتی تھی باقاعدگی سے۔ صرف اتنی ہی قیمت ہوتی ہے انسان کی زندگی کی جتنی اس کی تنخواہ۔ اگر یہ قیمت کم تھی تو انہیں قبول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی خوشی سے یہ ذمہ داری قبول کی تھی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کام میں جان بھی جا سکتی ہے۔ انہیں میری حفاظت کرنی ہوگی، مجھے دشمنوں سے بچانا ہوگا۔ دشمن چور ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، جب وہ گولی چلائیں تو یہ گولی مجھ تک نہ پہنچے، یہی ان کی ذمہ داری تھی۔ اس کا معاوضہ لیتے تھے وہ، اپنی مرضی اور خوشی سے وہ مارے گئے تو یہ ان کی غلطی یا ان کا نصیب تھا۔ آج تک انہوں نے میرے لیے کسی پر گولی نہیں چلائی تھی، کتوں کی طرح وہ بھی پل رہے تھے، اب انہی کی طرح مارے گئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے یہ سب انتظام اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے کیا تھا، میں اتنا خرچہ اپنی جان بچانے کے لیے کرتا رہا تھا۔ میں نے کہا، اس کے باوجود تم موت کے سامنے کیسے بے بس ہو؟ مجھے جانے دو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، کوئی رپورٹ درج نہیں کراؤں گا، کسی کا نام نہیں لوں گا، کہوں گا کہ ڈاکو آئے تھے، سب کو مار گئے۔ ہاں، میں تمہیں ایک طریقہ بتا سکتا ہوں، ایک آدمی تم کو اندر لے جا سکتا ہے، بہت لالچی آدمی ہے۔ وہ کون ہے؟ پروہت راما ماراؤ، پیسے کے لیے وہ بھگوان کو بھی بیچ دے۔ میں نے کہا، بھگوان کا ہم کیا کریں گے، ہمارے لیے خدا بہت ہے۔ وہ ایک دم چونکا۔ تم مسلح ہو؟ میں نے کہا، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تم کو اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے تھا ہمارے ناموں سے۔ تم بھگوان کے استان کو بھرچٹ کرو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے ریوالور اس کے سینے پر رکھ کے کہا، بھگوان کے بھگت، یہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ گیا تم کون ہو، تم وہی پاکستانی ایجنٹ ہو۔ مالک رام نے بڑی مشکل سے کہا۔ میں بھی مورخ ہوں، اتنی دیر سے سمجھا۔ نہیں لالا، تم اب بھی نہیں سمجھے۔ میں نے کہا، ہمارا وقت برباد مت کرو، ہمیں راستہ دکھاؤ، آگے چلو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم مار دو گے مجھے، جب مرنا ہی ہے تو یہ پاپ کر کے کیا مرنا؟ آج نہیں تو کل مجھے غدار سمجھنے والے زیادہ تکلیف دے کر ماریں گے۔ میں دیش کے دشمنوں کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ میں نے کہا، تمہاری مرضی، میں 10 تک گنوں گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بولا۔ ایک بے ضمیر، بد کردار اور گناہگار آدمی اچانک اپنے دھرم، اپنے وطن کی خاطر جان دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ یہ جذباتی دیوانگی تھی یا خوف کی انتہا کا رد عمل؟ لیکن آخری وقت میں بالک رام بہادر ہو گیا تھا۔ میں نے 10 تک گن کر کسی تذبذب کے بغیر اس کے سر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ وہ بالکل سیدھا کھڑا رہا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتا رہا۔ جب میں 10 پر پہنچا تو اس نے کہا، جے دھرتی ماتا، اور نیچے گر گیا۔ اس کا خون زمین پی گئی۔ کیسی عجیب بات ہے، غالب نے افسوس سے کہا، اس شخص کے کردار میں اچانک اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ میں نے کہا، کیا تمہیں ڈاکو شیشناگ یاد نہیں؟ اس نے اپنے وطن کی خاطر جان دے دی تھی۔ ایک ڈاکو کتنا محب وطن ثابت ہوا تھا۔ اور پھر محمد خان، اپنی ساری زندگی کے جرائم اور سب گناہوں، کردار کی ساری خامیوں کے باوجود شیشناگ محمد خان بالک رام کی موت دلاور تریونی جیسے لوگوں کی زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ سائلنسر والے پستول کے فائر کی آواز بہت کم رہی تھی۔ تعجب مجھے بالک رام کی خاموشی پر ہوا۔ اگر وہ چاہتا تو مرنے سے پہلے چلا بھی سکتا تھا، مگر اس نے تو مرتے وقت بھی آواز نہیں نکالی تھی۔ گل قدرے افسردہ سی بالک رام کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بھائی ڈاکو شیش ناگ کا حوالہ دے کر میں نے اسے زیادہ غمزدہ کر دیا تھا۔ خود نازوں کے لیے آخری وقت میں بالک رام کا موت کو گلے لگانا حیرت سے زیادہ صدمے کا سبب بن گیا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ مندر کی جانب چلنے لگے۔ بے وقوف، مرنا تھا تو پہلے ہی مر جاتا، نازوں نے کہا۔ میں نے کہا، یہ وقت اور جگہ کا مسئلہ ہے بی بی، اس کا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے۔ غالب نے کہا، آدمی بہرحال احمق تھا کہ مرنے سے پہلے ایک راستہ دکھا گیا اور پھر مر گیا۔ نہ خدا کی بلا، نہ وصال صنم۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ گیٹ کا راستہ پروہت جی سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا۔ پروہت جی سو رہے ہوں گے، غالب نے کہا۔ یہ دیویاں انہیں جگا دیں گی، انہیں دیکھ کر تو مردہ بھی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے کہا، وہ دیکھتے رہ جائیں گے اور پھر مندر کا ہی نہیں دل کا دروازہ بھی فوراً کھول دیں گے اگر اندھے نہ ہوئے، غالب نے کہا۔ نازو نے گل کی طرف اور گل نے نازو کی طرف دیکھا۔ یہ تم تعریف کر رہے ہو ہماری، یا نازو بولی، یا بے وقوف بنا رہے ہو ہمیں؟ گل نے کہا۔ میں نے کہا، اب دیر مت کرو، سورج نکلنے سے پہلے ہی پجاری آنے لگیں گے۔ نازو نے کہا،
راما راؤ کچھ مدراسی قسم کا نام لگتا ہے۔ غالب نے کہا کوئی بات نہیں، سب سے پہلے کہنا وڑکم ہاتھ جوڑ کے، پھر اسے ترچھی نظر سے مسکرا کے دیکھنا جیسے تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، جب وہ پاگل ہو جائے میری طرح۔ فضول باتیں مت کرو۔ نازو نے شوخی اور خفگی کے ساتھ گل کا ہاتھ پکڑ کے مندر کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ میں نے پیچھے چلتے ہوئے کہا، ڈرنا مت، ہم ساتھ ہیں تمہارے، پروہت جی سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ مندر کے بیرونی آتے میں پتھروں سے بنی ہوئی 4 دیواری تھی، جس میں ایک جگہ 8-10 فٹ تک کچھ نہ تھا۔ یہ اندر جانے کا راستہ تھا۔ وسیع آتے کے دونوں جانب گائیں آزاد پھر رہی تھی۔ یہ غالباً مندر کی ملکیت تھی۔ گائے ایک پاک جانور سمجھی جاتی تھی، چنانچہ یہاں بھی انہیں رسی سے باندھنے کا پاپ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ درمیان سے سیدھا مندر کے دروازے تک جانے والا راستہ بھی سنسان پڑا ہوا تھا۔ مندر کے عقبی حصے میں دیوار کے پیچھے روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ شاید پرانا یتیم خانہ تھا جو اب گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ پروت کی رہائش گاہ اس سیاتے میں دائیں جانب تھی۔ غالب نے چلتے چلتے کہا، یار یہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میں نے کہا، سب سو رہے ہیں اس لیے۔ غالب نے کہا، کسی کو تشویش نہیں کہ دشمنوں کی سرکوبی کے لیے جو لشکر بھیجا گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ لشکر بھیجنے والے مطمئن ہیں کہ لشکر کو کچھ نہیں ہوا۔ اتنے بہت سے مسلح افراد کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ انہوں نے فائرنگ کی آوازیں تو سنی ہوں گی، ہاں، مگر اس میں بھی تشویش کی کوئی بات نہیں ان کے لیے۔ وہ فرض کیے بیٹھے ہوں گے کہ سب دشمن خلاق کر دیے گئے، چنانچہ اب خاموشی ہے۔ فاتح لشکر واپس آتا ہی ہوگا، میں نے سرگوشی میں کہا۔ نازو نے پلٹ کر کہا، اب بند کرو اپنی باتیں۔ غالب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مگر میں تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ ہم مندر کی طرف جانے والے راستے سے ہٹ کر دائیں جانب آخری حصے میں پہنچے۔ میں نے اور غالب نے ایک دروازے کے دونوں جانب پوزیشن سنبھال لی اور ہم مندر کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر کھڑے ہو گئے تو نازو نے لوہے کی زنجیر والی کنڈی ہلائی۔ دروازے کے نیچے سے نظر آنے والی مدھم روشنی یہ ظاہر کرتی تھی کہ اندر کوئی جاگ رہا ہے۔ گل اور نازو مقامی لباس میں تھی، چنانچہ پروہت کو ان پر کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ نازو نے دوسری بار زیادہ زور سے کنڈی بجائی تو اندر سے وہی آواز آئی، اڑم ڈم کڑم گم گڑم۔ مدراسی زبان نہ جانے کیوں مجھے ایسی ہی لگتی تھی۔ پروہت نے غالباً پوچھا تھا کہ آدھی رات کو یہ کون نامعقول دروازہ توڑ رہا ہے۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور مزید ڈم گڑم کی۔ اس کے لہجے میں خاصی بیزاری تھی جو نازو اور گل پر نگاہ پڑتے ہی دلچسپی میں بدل گئی۔ حسب ہدایت نازو نے ہاتھ جوڑ کے پرنام کیا اور مسکرا کر کہا، وڑکم راما راؤ جی۔ ظاہر اتنی محبت سے کسی کا نام نازو جیسی لڑکی لے تو وہ کیا کرے گا؟ راما راؤ جی بھی ریشہ ختمی ہو گئے۔ اسے اپنی ہم زبان سمجھتے ہوئے انہوں نے بے حساب مدراسی داغ دی اور دروازہ پورا کھول دیا۔ اس کا مطلب کچھ بھی لیا جا سکتا تھا، مثلاً یہ کہ خوش آمدید، چشم ماں روشن دل ماشاد، تم میں سے کون پری ہے اور کون نور، کون کوئی کاف سے اتری ہے اور کون آسمان سے۔ عدم کا ایک شعر جو حسب حال تھا مجھے بہت وقت پر یاد آیا، بال بکھرائے سونی قبروں پر جب کوئی ماں جبیر روتی ہے، مجھ کو اکثر خیال آتا ہے موت کتنی حسین ہوتی ہے۔ تو بیچارہ پروت بھی کیسے اندازہ کر سکتا تھا کہ موت کتنی حسین ہوتی ہے؟ وہ اس پر بہت حیران ہوگا، یہاں کھلتے ہی بھگوان نے کیسی صورتیں دکھائی دی ہیں، اور یہ کیا طلسم ہے کہ اس بستی میں یہ اجنبی حسینان خوش اتوار جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی اس کے نام سے بھی واقف ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ نازو اور گل بھی کچھ بولیں، مگر ان کی تو باتیں تمام ہو گئی تھی۔ وہ کیا بولتی؟ انہیں شدھ ہندی میں اپنا تعارف کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ان کے ساتھ ہی ہم نے بھی اندر قدم رجا فرمایا، ایسے کہ پروہت کی آنکھیں جو ایک حسین خواب دیکھ رہی تھی دوسرے علم ایک بیانک خواب میں الجھ گئیں۔ وہ ریوالور کی شکل دیکھ کر گھگیانے لگا، ارے ارے گولی مت چلانا جی، مر جائے گا اپن۔ میں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا، تم بھی شور مت مچانا جی۔ اب خوف سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ وہ سوتے سے اٹھا تھا، چنانچہ صرف دھوتی میں تھا، اوپر گلے میں جینوا کے سوا کچھ نہ تھا۔ تاہم میں نے یہ نوٹ کیا کہ نہ وہ کوئی عمر رسیدہ آدمی تھا اور نہ ہی اس کی توند عام پنڈتوں کی طرح حلوے مانڈے کھانے سے پھولی ہوئی تھی۔ وہ جوان آدمی تھا اور اس کی کاٹھی بھی مضبوط تھی۔ ظاہر اسے بالک رام نے جس کام کے لیے رکھا تھا وہ کوئی بوڑھا کمزور اور بزدل آدمی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا گھگیانا، خوف سے کانپنا مجھے اداکاری لگا۔ وہ ایک دھوکے باز تھا، یہ بات تو ہمیں پہلے سے معلوم تھی، اور اس کے طرز رہائش کو دیکھ کر مجھے یقین آنے لگا کہ وہ پروہت کے بیس میں ایک مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے۔
اس کے بیڈ روم میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ زیب و زینت تیاشی کے اسباب کا ایک پروہت کی فقیرانہ زندگی سے کیا تعلق، مگر یہاں کے پردے، قالین، فرنیچر سب بیش قیمت تھے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر شیشے کے جام رکھے ہوئے تھے اور میں نے انہیں سونگا تو اسکاچ وسکی کی بو آئی۔ بیڈ پر واحد قسم کے انگریزی رسالے بکھرے ہوئے تھے۔ جب میں نے الماری کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ بل بھلانے لگا۔ اجی کیا ہے اس میں؟ سونا گہنائیں ملیں گا جی؟ میں نے غالب سے کہا، اس کتے کی زبان بند رکھ۔ وہ اچھلا، کتا بولے؟ آپ کتا بولے جی میرے کو؟ غالب نے اسے تخت پر بٹھا دیا اور نازو کے سپرد کر دیا۔ یہ پھر بولے نا جی تو اسے مروڑ دینا۔ نازو نے بھی اس کی نقل اتاری۔ مروڑنے سے پنڈت مر جائے گا، ایک دم مر جائے گا جی۔ میں نے الماری میں سے اسکاچ وسکی برآمد کی۔ ایک بوتل آدھی استعمال شدہ تھی اور دوسری مہر بند رکھی ہوئی تھی۔ مسٹر راما راؤ، سٹاپ دس نان سینس، میں نے بوتل اٹھا کر کہا، ورنہ؟ راما راؤ کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ ورنہ کیا؟ دھمکی دیتے ہو مجھے؟ اس نے صاف انگریزی میں کہا، کون ہو آخر تم لوگ جو اس طرح ہنومان جی کے مندر میں ڈاکو بن کے گھس آئے؟ یہ بالک رام جی کا مندر ہے۔ میں نے کہا، ڈاکو تو بہت پہلے مندر میں گھس گئے تھے، آج ہم ان ڈاکوؤں سے تمہارے ہنومان جی کو نجات دلانے آئے ہیں۔ غالب نے کہا، تمہارا کھیل ختم۔